अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। आपने खान साहब की तकरीर भी सुनी होगी और जो नए 35 पंचर लगाए हैं, बल्कि हवा ही निकाल दी मुकम्मल कहना चाहिए ना, फ्लैट कर दिया टायर। पंचर तो छोटा होता है, फ्लैट कम्प्लीटली फ्लैट जिसे कहते हैं ना, कि पूरे बड़े बड़े घुंगरू टाइप के सुराख कर दिए। कि दोनों पार्टियाँ, मतलब पीडीएम पूरी ये 13 पार्टियाँ और खान साहब ये जहाँ से पैदा हुए हैं ये सबको पता है, तो इन्हें कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ और अखलाकियात, मोरलिटी, सोशो पॉलिटिकल, सारी इनमें से कोई चीज़ इनका मैटर नहीं करती। स्कोरिंग करनी है, साड़ा बाबा उठते रहना है। वो जो कहते थे इस्तीफ़े मंजूर नहीं होते हैं, जब हो जाते हैं तो रोने लगते हैं कि अब हम पेश होना चाहते हैं, फिर कहते हैं हम अंदर आ रहे हैं, निगरान वज़ीर आज़म जो है हम अपनी मर्ज़ी से अकेले नहीं बनने देंगे, अपनी मर्ज़ी भी शामिल करेंगे। असद कैसर याद होगा ना कि जब नो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को ख़त्म कर रहे थे, आए आखिर में और इस्तीफ़ा दे के हवाले करके या दे के चले गए थे कि सबके सामने इस्तीफ़ा दिया था ना। और ये रोज़ कहते थे आप इस्तीफ़ा न दें, अंदर आएँ, बैठ कर बात करें। जब वो आने लगे तो सरप्राइज़ कहते हैं इसे ये लोग कि लोग मज़ा आया। तो उस पर गुफ्तगू करने का कोई फ़ायदा नहीं है कि जब सारी नॉर्म्स ख़त्म हो गई हों। ये जो आज आप फेस कर रहे हैं, जो इकनॉमिक केओस, डिज़ास्टर बल्कि कहना चाहिए, ये उसी का नतीजा है। एक मैं क्या सारी दुनिया कहती है कि सोशो पॉलिटिकल सेटलमेंट के बग़ैर कोई रियासत नहीं चलती, ना उसकी इकॉनमी होती है कोई, ना उसका अखलाकियात होती हैं, ना कोई रूल ऑफ लॉ होता है जो खान साहब रोज़ मांगते हैं ना, रूल ऑफ लॉ। खान साहब से कोई इतना ही पूछ ले, आज तक कोई नहीं पूछ के देता कि आपने रियाज मलिक को, जो एक दूसरे मुल्क ने उसकी मनी लॉन्ड्रिंग के पकड़े थे और आपको वापस किए थे, वो आपने किस रूल ऑफ लॉ के तहत दिए थे, वो कौन सी रियासत मदीना थी। दर्जनों बातें हैं, उनका कोई फ़ायदा नहीं है और सबको पता है। मगर ढिठाई, बेशर्मी, बेहयाई, बेज़मीरी दोनों साइड से सर चढ़ कर बोल रही है। असल मौजूद है इकॉनमी। और अब ख़बरें आपने सुनी होंगी, फैलाई जा रही हैं कि जी फ़ौज करने का मुतालबा किया है IMF ने, विच इज़ नॉट ट्रू। मैंने डिग आउट किया है, मैंने वाशिंगटन में जो इससे बहुत अवेयर है, जो IMF को डील करते हैं, जो IMF में हैं, बहुत से लोगों से बात की आज। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा कोई मुतालबा नहीं किया है। मगर ये मुतालबा उनका बहुत तवील अरसे से, अर्ली 90s से जारी है। 23 प्रोग्राम लिए हमने अयूब खान के दौर से लेकर अब तक, मतलब हम तो पलते ही इनके ऊपर हैं। तो ये एक मुतालबा हमेशा से रहा है, उस पर अब सख्ती से सारे मुतालबात पे वो अड़ गए हैं कि जी यू हैव टू डू इट वट एवर वी आस्किंग टू यू, बिकॉज यू गाइज नॉट सीरियस अबाउट योर सेल्फ। तो उनसे कहा गया है कि जी ये जो नॉन प्रोडक्टिव आपके अखराजात हैं वो आपको कट करने होंगे। तो वो ऑब्वियस है कि फ़ौज इसमें शामिल है, मगर इसको भी डिस्क्राइब किया उन्होंने। और उन्होंने कहा है कि ये जो पेंशन प्लान है आपका, जो 290 अरब से शायद शुरू हुआ था मुशर्रफ के दौर में, कि फ़ौजी बजट लेने के बाद भी सिविल बजट में से 265 अरब रुपए जो हैं वो जो आर्मी की पेंशन है वहाँ से जाया करती थी, जो किसी खाते में नहीं थी, जो अब 500 अरब हो चुकी है। महंगाई, डॉलर की प्राइस, वो सारी चीज़ें लगा के वो कहते हैं कि ये आप नहीं ले सकते। अब ये इतनी बड़ी अमाउंट है कि वो कैसे अफोर्ड करेंगे। अब जहन में रखें कि ये अब हर जगह से कंफर्म हो गया। मैंने अभी वीडियो ढूंढा, नहीं मिला मुझे, होगा मगर इतने वीडियो आ जाते हैं कि मुफ्ता इस्माइल जब वज़ीर ख़जाना थे तो उनसे सवाल हुआ था बाकायदा, जो चला नहीं मगर उसका वीडियो वायरल आप में से बहुत सौ ने देखा होगा, कि आपका 2500 से अबव तो फ़ौजी बजट है, 6000 आप टोटल जमा करते हैं, तो ये मुल्क चल सकता है। अभी कर्ज़े दूर हैं जो कर्ज़े देने हैं। अच्छा, कर्ज़े जो हैं जो ये ख़ुद बताते हैं वो आलमोस्ट अब 3300 अरब से लेकर 4000 अरब तक जो है ना इन्होंने सालाना देने हैं। और इनका बजट जो है ना बहुत कर लेंगे, 7000 कर लेंगे, 2500-3000 तो फौज का बजट है।
ارب روپے. تو یہ ملک چلتا ہے جو خان صاحب کہتے ہیں نا ہماری پراسپیکٹ اکانومی تھی، مگر وہ نہیں بتاتے کہ سبسڈی کیوں دی ہے، آئی ایم ایف سے کیوں بھاگے. اور ان کا وزیر اطلاعات ابھی بھی کہتا ہے کہ اگر ہمیں حکومت مل گئی تو آئی ایم ایف کے پاس تو جانا پڑے گا، اور کس منہ سے جائیں گے. انہوں نے تیل کی پرائس کیوں نہیں بڑھائی تھی، معاہدہ کیوں توڑا تھا، وہ کسی بات کا جواب نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں بس اکانومی میری ہائی تھی. اور سب کو پتہ ہے کہ جو بجٹ تھا ڈیولپمنٹ کا پورے ملک کا، جو 900,000 ارب سے گھٹ کر 523 پر آ گیا تھا، اور اس میں سے بھی آخری سرمائی کے جو پیسے بنتے تھے کوئی 200 ارب بتانے والے، وہ دینے سے پہلے سے انکار کر دیا تھا کہ جی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. جو 500 سم تھنگ رہ گیا تھا اس میں یہ بھی 200 تو دیے تھے ہی نہیں، تو 300 پہ رہ گیا تھا. مگر اکانومی ان کی پراسپیکٹ تھی اور بوم کر رہی تھی. جب پھر درجنوں باتیں ہیں، منی جو ریزروائر کیوں زیادہ تھے اور لوگ اوورسیز پاکستانی کیوں بھیج رہے تھے، کووڈ کا، وہ ایک لمبی کہانی میں چلی جائے گی. تو میں اس طرف نہیں جاؤں گا، میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ جی یہ 500 ارب روپے جو ریٹائرمنٹ میں جاتے ہیں، 490 500 ارب روپے کہتے ہیں، کیونکہ بتاتا تو کوئی نہیں ہے نا، تو اس لیے کسی کو سچ پتہ نہیں ہوتا ہے مکمل. اب یہ ہو سکتا ہے ایگزیوریٹڈ فگر ہو، مگر 450 ابو ہیں یہ سمجھ لیں ارب روپے. تو ان سے یہ کہہ دیا گیا ہے مگر اب یہ اس قابل نہیں ہیں جو شرائط یہ پوری کرنے کے، کہ شرائط اگر یہ پوری کرتے ہیں تو آٹا آپ کو 250 سے 300 روپے کلو ملے گا. گیس کی قیمت یہ بڑھانے جا رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ غریب پر اثر نہیں پڑے گا. آج آپ نے سنا ہوگا غریب پر اثر نہیں پڑے گا. کیسے نہیں پڑے گا جی؟ جو یہ گیس سرکاری سطح پر آپ کو خود انسٹال کر کے دیتے ہیں وہ تو آتی ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. یہ اس پہ سبسڈی دیں گے نا آپ کو، وہ تو آتی ہی نہیں پہلے. تو آپ کو سلنڈر خریدنا ہے، اس کی پرائس آسمانوں کو چھو جائے گی. جبکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چائنا روس سے بات ہو گئی ہے کہ دنیا سے زیادہ بیٹر ڈسکاؤنٹ ان کو ملے گا گیس میں، اور مارچ میں معاہدہ ہو جائے گا، مگر یہ پرائس بڑھا رہے ہیں. اچھا جھوٹ بولتے ہیں کیونکہ پولیٹیکل ول نہیں ہے نا کسی کے پاس بھی، اور جیتنا بھی ہے ورنہ خان صاحب آ جائیں گے. اچھا واہ ماشاءاللہ اتنی سمجھدار ہیں آپ لوگ، اتنے سمجھدار ہیں کہ کسی کو یہ غرض نہیں ہے کہ خان صاحب جب ان کے لوگ آتے ہیں ان سے کہیں کہ حضور یہ سوال آتے ہیں یہ اکانومی کے حوالے سے، یہ پوری دنیا کا میڈیا کہہ رہا ہے تو ان کے جواب تو دے دیں، مگر یہ کہ نہیں بس خان صاحب کو لانا ہے. اچھا بات کیا ہے کہ بیسکلی لوگ اسٹیبلشمنٹ سے نفرت کھا چکے ہیں، جس کے اپنے اندر بھی پھوٹ پڑ چکی ہے. یہ ہے وہ ٹرننگ پوائنٹ جہاں پر ریاست، دیکھیں ملک دیوالیہ ہونے سے کچھ نہیں ہوتا. انہوں نے، ہاں میں یہ بتا دوں کہ ملک دیوالیہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. اگر آپ کو یاد ہو بھی 4-5 پروگرام پہلے میں نے آپ کو پوری دنیا کی ہسٹری بتائی تھی. اسپین سے شروع کیا تھا کہ 300 سم تھنگ میں بفور BC کہ پہلا ملک اسپین تھا جو ڈیفالٹ ہوا تھا، اور اب 1960 سے لے کے اب تک 147 ملک، اب مجھے 100% نہیں یاد ہے، ابھی 4-5 پروگرام پہلے میں نے آپ کو ڈیٹیل سے کنفرم سب بتایا تھا، مگر یہ یاد ہے کہ 147 کنٹریز ڈیفالٹ کر چکے ہیں. امریکہ خود 2 دفعہ ڈیفالٹ کر چکا ہے، لاسٹ ٹائم 30 میں کیا تھا، پھر اس سے پہلے بھی کیا تھا. تو اس سے فرق نہیں پڑتا ہے، مگر بات یہ ہے کہ آپ کی جو تعصبات ہیں، جو آپ کے تضادات ہیں، آپ کے درمیان جو تقسیم ہے، جو نفرت ہے، اشتعال ہے، اور جو چھینے جانے کا احساس ہے، لٹ جانے کا، برباد ہونے کا جو احساس ضیاع ہے، وہ اصل جو اس کی وحشت ہے وہ ناچنے لگے گی دیوالیہ ہونے سے. کیونکہ اس دیوالیہ کی شکل میں آپ کے انتخابات اگر ہوتے ہیں، کہا تو یہ جا رہا ہے نا کہ 60 ارب روپے چاہیے انتخابات ہونے کے، الیکشن کمیشن نے کہہ دیا ہمارے پاس تو 12-13 ارب ہیں. جس ملک کے پاس انتخابات کے لیے پیسے ہی نہیں ہیں، اور پھر آپس میں دست و گریباں ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتے. عمران نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اگر آؤں گا تو ان سب کو جیل میں ڈال دوں گا، کیونکہ انہوں نے NRO2 لیا ہے. اچھا وہ کچھ بھی کرتا رہے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اصل میں خان صاحب کا کوئی ایجنڈا ہے جو بہت واضح نظر آتا ہے. کس کے لیے ہے یہ آپ لوگ ڈھونڈیں، تلاش کریں، آپ کے ملک کے دانشور بتائیں جو بولنے کو تیار نہیں ہیں، اور یا وقت اور حالات تاریخ بتا دے گی. تو اصل اس وقت خطرہ یہ ہے کہ یہ ڈس انٹیگریٹ تو نہیں ہو جائے گا، کیونکہ یہ دیوالیہ تو ہوگا ہی ہوگا. اچھا پھر یہ ذہن میں رکھیں کہ فوج چھوٹی یوں نہیں ہو سکتی کہ یہ پوری دنیا کے کام آتی ہے. یونائٹڈ نیشن میں سب سے بڑی فوج یہ ہے، یہ اور بھی ابھی دینے کو تیار ہیں، جہاں چاہیں دے دے. اور دوسرے اہم بات یہ کہ آپ کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جو دباؤ ہے
کہ کہیں کہ نان پروڈکٹیو جو آپ کے اخراجات ہیں کم کریں، مطلب فوج سے ہی متعلق ہے وہ، مگر کھل کے نہیں کہتے ہیں. تو یہ جو دہشت گردی کی کاروائیاں ہو رہی ہیں وہ کہتے ہیں ہو سکتا ہے یہ پلان ہو تاکہ دنیا کو بتایا جا سکے کہ جی ہم تو یہ فیس کر رہے ہیں. اور اس میں فوج کیسے کم ہو سکتی ہے؟ بالکل سے. اور امریکہ بیک پہ کھڑا ہوا نظر آتا ہے. اور ذہن میں رکھیں اگر یہ ملک انہوں نے بنایا ہے جو اب نظر آتا ہے تو اس فوج کے لیے بنایا گیا نا کہ خطے میں ایک سستے داموں چوکیدار ملا ہوا ہے جو منظم بھی ہے، جو انہوں نے رکھا ہوا ہے منظم. گو کے اب اندر بظاہر یہ بتایا جاتا ہے نا کہ اندر درار پڑ چکی ہے، آپس میں لڑائی ہو رہی ہے. اگر آپس میں لڑائی کھل کر پبلک میں نہیں آتی، سڑکوں پہ نہیں ہوتی، بیرکوں میں گولی نہیں چلتی تو پھر فوج کوئی نہیں توڑنا چاہے گا اور یہ خود تو ٹوٹے گی نہیں. اچھا اصل المسئلہ یہ فوج تھوڑی ہے، اس کی جو عیاشیاں ہیں، اس کی جو مراعات ہیں، جو اس کی سہولیات ہیں، جو مطلب 110 سے ابو کاروبار کہا جاتا ہے نا چلاتے ہیں. ڈی ایچ اے تو بہت چھوٹی چیز ہو گئی اب. اور پھر فرنٹ مین رکھے ہوئے ہیں ہاؤسنگ اسکیموں میں. یہ گرین لینڈ تو ختم ہی کر دیں گے. مجھے نہیں پتا کہ آنے والے دنوں میں جو گندم کا بحران آئے گا، چاول کا، جو مطلب غذائی قلت کا بحران ہو سکتا ہے بہت بڑے پیمانے پہ. کہ آپ دیکھیں نا پھر ایک بحریہ ٹاؤن بن رہا ہے، پورا میڈیا بھی خوش ہے، مال بن رہا ہے اس کا بھی، اور کتنے لوگ شامل ہیں. خان صاحب کہتے ہیں کہ یورپ میں، امریکہ میں کہیں قبضہ مافیا نہیں ہوتا. تو خان صاحب قبضے مافیا تو آپ کے نیچے سارے ہیں موجود. یہ لینڈ مافیا جو ہیں جن کے آپ سب کے دوست ہیں. اور آپ کہتے ہیں کہ ریاست مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اراؤنڈ کے لوگوں کو پہلے آگے بڑھایا اور 10 سال میں دنیا پر کہ رومن امپائر پہ اور پرشین امپائر دونوں پر جھنڈے لہرا دیے. تو آپ کے جو اراؤنڈ میں ہیں اپنی ایمانداری سے اپنے گریبان میں تو جھانکیں. یا وہ لوگ جو ان کے دیوانے پوچھیں تو وہ کون سا بندہ ہے جو مڈل کلاس سے آپ نے لیا ہے ایک آدھ چھوڑ کر کہیں چکھنے سونگھنے خوشبو لگانے کے لیے. آپ نے تو اربوں پتیوں کو ٹکٹ دیے ہیں، کھربوں پتیوں کو دیے ہیں جن کے مفادات ہیں. یہ رول آف لا کی باتیں کرتے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتا کہ آدمی کیا کہے اور کیا نہ کہے. تو بات بس ذہن میں یہ رکھیے کہ لڑائی اندر جو کل میں نے بتایا کہ یہ ہے کہ کشمیر، طالبان، فوج کا ایک حصہ ہے کہ یہ امریکہ کی بات نہیں ماننی، ویسٹرن ورلڈ کی نہیں ماننی، مگر ان سے مال بھی کھانا ہے اور ایکسپورٹ بھی انہی کو دینی ہے کیونکہ مجبور ہیں، بلیک میل کرنا ہے. آج آپ نے سنا ہوگا نا کہ وہ جو ہر وقت نشے میں دھت رہتا ہے وہ سینٹوریج مال والا جو آزاد کشمیر کا پرائم منسٹر ہے تنویر الیاس، وہ کہتا ہے کہ شہباز شریف نے جو بیان دیا ہے بھارت سے مذاکرات کے لیے، اور بھارت نے بھی اس کا جواب دیا ہے کہ تشدد اور ظلم اور جو بھی ہے اس کو اگر آپ کم کریں تو مذاکرات ہو سکتے ہیں. بھئی ان کا ورژن ہے، سن لیں. یہ کہتا ہے تنویر الیاس کے موجود حالات میں تو مذاکرات کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. مطلب اس کی روٹی تو پوری ہے نا، حرام کی چاروں طرف سے آ رہی ہے. کیونکہ اگر یہ ایک پڑھے لکھے سماج میں ہوتا، ایک مہذب ریاست میں ہوتا تو یہ چوکیدار بھی سے کوئی نہیں لگاتا جو اس نے لوٹ مار کی ہے اور جس بڑے پیمانے پر کی ہے. سندھ اسمبلی کی پارلیمنٹ سے لے کر اور پتہ نہیں کیا کیا اس کے پاس ٹھیکے رہے ہیں اور اب بھی ہیں. اگر کوئی مہذب معاشرہ ہو اور تحقیقات ہوں تو یہ جو آپ کی 5% اشرافیہ ہے ان میں سے 90% کو پھانسی ہو جائے، یقین کریں. اچھا پھر سب کو پتہ ہے کہ اس نے کتنے کھرم میں اور کتنے ارم میں یہ پوسٹ خریدی ہے، آپ میں سے 90% کو تو سب کو پتہ ہے. تو اس پہ تبصرہ کرنا بھی حماقت ہے. مگر یہ وہ لوگ ہیں جیسے شیخ رشید ہے، میں سویر لے کے کہتا ہوں مجھ سے اس نے کہا، وہ آج کہتا ہے نا کہ میرا 10 مہینے سے کوئی رابطہ نہیں ہے کیونکہ اندر دوسرا گروپ موجود ہے نا تو اس سے رابطے میں. اس بندے نے مجھ سے کہا مشرف کے دور میں کہ تیرے جیسے پاگل جو ہے نا تنہائی کا شکار ہو کر مرتے ہیں. اگر پاکستان جیسے ملکوں میں سیاست کرنی ہے اور صحافت کرنی ہے تو فوج سے مل کے کر سکتے ہیں. اور کش لگایا 5th ایونیو نیو یارک میں جب یہ وزیر اطلاعات تھا مشرف کا. میں ایک لمبی کہانی میں اس میں نہیں جانا چاہتا. تو آج وہ کہتا ہے کہ میرے رابطے نہیں ہیں. یہ لوگ ہیں جو کشمیر کے طالبان کے حق میں ہیں کیونکہ یہ تو ٹرین وہ بھی چلاتا رہا ہے نا کیمپ وغیرہ بھی. آپ سب کو پتہ ہے کہ واجپئی جب آئے تو انہوں نے انکار کر دیا تھا، اسے وزیر منسٹر آف ہوسٹ بنایا تھا، وزیر مہمانداری. تو واجپئی نے کہہ دیا تھا کہ میں اس کی مہمانداری میں نہیں آؤں گا، تو اسے ہٹا دیا گیا تھا کیونکہ ان کے یہاں تو ثبوت موجود ہیں کہ یہ ٹیررسٹ کیمپ چلاتا تھا. تو بات یہ ہے کہ جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے سماج میں،
جو نہ پالیٹکس کو سمجھتے ہیں، نہ ٹالرنس ہے، جو صرف گندے جملے کہہ لیں، گندی باتیں کر لیں اور جوک اور سٹائر کر سکتے ہو، وہ آپ کے پولیٹیشین ہیں۔ تو جو موجود سچویشن ہے، اس میں کوئی انتخابات آپ کروا بھی لیں کہیں سے قرضہ لے کے ڈھونڈ کر اور یہ معاملہ چلاتے رہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ملک میں کوئی پراسپریٹی، کوئی سیٹلمنٹ اور کوئی پیس آ سکتا ہے؟ اس روشنی میں چیزوں کو دیکھیں۔ میرا نہیں خیال ہے کہ انتخابات یا یہ جمہوری نظام اب چل سکتا ہے، کیونکہ جو انہوں نے بویا تھا وہ تو کاٹنا تھا نا۔ مگر دیکھیں، ایسا ہوتا ہے نا کہ موسیٰ کے گھر میں پلے تھے نا، سوری، فرعون کے گھر میں پلے تھے نا موسیٰ، مگر ان کے اپنے ارادے تھے، ایک عطا تھی ان کو، پیغمبری کی عطا۔ تو جو سیاست دان ہوتا ہے، جو مخلص ہوتا ہے، جو ایماندار ہوتا ہے، جو پیشنسٹ ہوتا ہے، تو اس کے اپنے ارادے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مان لیتے ہیں کہ بھٹو سے لے کے نواز شریف تک، نواز شریف سے عمران خان تک، اور شیخ رشید سے لے کے بیرسٹر سیف تک، جہاں تک چلے جائیے کہ انہی کی سپورٹ سے آیا ہے کہ انہوں نے سیج کیا ہوا تھا سوسائٹی کو، مگر ان کے اپنے اندر بھی تو کوئی ضمیر ہوگا نا، کوئی اپنا تھاٹ پروسیس ہوگا نا، کوئی لاجک، کوئی فلسفی ہوگی نا، جو نہیں نکلی۔ تو اس ماحول میں آپ لوگوں کو فیصلے کرنے ہیں کہ آنے والے دن کتنے خوفناک ہیں، اور مہنگائی کا طوفان آپ کے درمیان کیا افراتفری پیدا کرے گا، اس کے بارے میں غور کیجئے اور آپس میں جڑ کر بیٹھیے اور وہ راستہ تلاش کیجئے کہ آپ اس نازک صورتحال سے پرامن انداز میں گزر سکیں، اسے بھوگ سکیں، برداشت کر کے۔ ایک آخری بات پہ اپنی گفتگو ختم کروں گا کہ خان صاحب آج مثال دے رہے تھے کہ رشی جو پرائم منسٹر ہیں یو کے انہوں نے بیلٹ نہیں باندھی، تو ویڈیو آ گئی، اس پہ معافی مانگ لی انہوں نے۔ مجھے بحث میں یہ بہت عام بات ہے، معافی مانگ لیتے ہیں، ہاتھ جوڑ لیتے ہیں، اور کبھی کبھی اگر سیریس معاملہ ہو جائے، اسی برطانیہ میں پچھلے دنوں ایک غلط بندہ لگایا تھا نا، تو جان برسن نے تو استعفیٰ دینا پڑ گیا تھا، انہوں نے معافی مانگ لی۔ اب خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں یہ ہوتا ہے قانون، اور یہ ہوتا ہے انصاف، یہ ہوتا ہے رول آف لا۔ خان صاحب کی درجنوں ویڈیو ہیں، شہزادہ سلمان سے لے کر کتنی ویڈیو موجود ہیں کہ خان صاحب نے کبھی بیلٹ نہیں لگائی، نہ پیسنجر سیٹ پر بیٹھ کے لگائی، نہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کے لگائی۔ بات یہ کہ آپ میں دوہرا یوں نہ ہوں کہ آپ نے اور لوگوں سے بھی سنا ہوگا، آپ لوگ غور کریں کہ آپ سے کون کہہ رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے۔ آج کے لیے اتنا بہت ہے، انشاءاللہ آپ سے کل گفتگو ہوگی۔ اللہ حافظ۔